Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my students, my dear students. My name is Moinuddin. मैं आपका इस्लामियात का टीचर। हमारा आज का उन्वान है सूरह अनफाल और रुकू नंबर 4। इसमें बिना आयात शामिल हैं 29 से 37 तक। सबसे पहले जो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये आयत, इस आयत में बेटा ये आपका आगे जो तमरीन मौजूद है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है। मुख्तसर सवालात के तौर पर ये क्वेश्चन नंबर 1 भी दिया हुआ है। इसमें जो बात कही गई है वो है तक़वा के इनामात। तक़वा के इनामात यहाँ पर इस आयत में बताया ये गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरोगे, यजअल लकुम फुरकाना, वो तुम्हारे दरमियान पैदा कर देगा अम्र फारिक, व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, और वो तुम्हारे गुनाह मिटा देगा, व यग़फिर लकुम, और तुम्हारी बख्शिश कर देगा, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़ा अजर फजल वाला है, बड़ा अजर देने वाला है। इट मीन कि इस आयत में तक़वा के जो इनामात बयान हुए हैं वो 3 हैं। नंबर 1, अम्र फारिक पैदा कर देगा, यानी अगर हम अल्लाह ताला से डरेंगे, अल्लाह ताला से तक़वा इख्तियार करेंगे, हमारे अंदर अल्लाह की खशियत आएगी, तो फिर हमारे अंदर अल्लाह ताला अम्र फारिक की खुसूसियत पैदा कर देगा। ब्रैकेट में यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है कि यानी तुमको मुमताज़ कर देगा, यानी तुम्हारा दर्जा जो है वो और लोगों से बढ़ा देगा। अमर कहते हैं काम को, फारिक कहते हैं फ़र्क करने वाले, यानी ऐसा फ़र्क बन जाएगा ये तक़वा कि दूसरों से तुम्हारा जो मकाम है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। और तीसरा है तुम्हारी बख्शिश कर देगा। तो 3 इनामात आपने ऐसे ही लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में कि पहला अम्र फारिक पैदा कर देगा, दूसरा तुम्हारे गुनाह मिटा देगा या तुम्हारे, और तीसरा है तुम्हारी बख्शिश कर देगा। ये 3 इनामात ऐसे लिख देंगे, तर्जमा लिख देंगे तब भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो तब आपके नंबरिंग के या नंबर कम होने के चांसेस कम हैं। वह यमकुरू बिकल्लज़ीना काफ़रू लियुस्बितुका व यक़्तुलुका व युख़रिजुका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये भी बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें सवाल बना हुआ है कि वह यमकुरू बिकल्लज़ीना काफ़रू में किस वाक़े का इशारा है। ये बेटा इशारा है एक उस वाक़े का जिसमें कुफ़ार यानी काफिर लोग जो है दारुल नदवा में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मंसूबा बना रहे हैं। और वो मंसूबा क्या है? वो 3 तरह का। नंबर 1, आपको कैद कर दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दें। दूसरा, आपको कत्ल कर दें, नाउज़ बिल्लाह। और तीसरा है आपको जिला वतन कर दें, ये 3 तरह के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। 3 तरह के मंसूबे, यानी आपको कैद कर देना, आपको कत्ल कर देना और आपको जिला वतन कर देना। इसमें
3 آرا کہہ لیں، 3 مشورے کہہ لیں، اور اس میں جو نمبر 2 ہے آپ کو قتل کر دیں، یہ ابو جہل نے جو ہے وہ مشورہ دیا، ابو جہل نے۔ اس میں شیطان بھی موجود تھا، اور شیطان جو نجد کا ایک شیخ، نجد ایک علاقے کا نام ہے، اس کا ایک شیخ بن کر آیا اور مشورے دیتا رہا۔ پہلے مشورے کو اس لیے منع کر دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے 10 سال بعد 20 سال بعد مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو جائے کہ وہ اپنے رسول کو یعنی آزادی کرا دیں، اور اسی طریقے سے آپ کو جلا وطن کر دیں۔ تو آپ اس کی بھی مخالفت اس لیے کی گئی کہ اگر آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، آپ کو اپنے وطن سے باہر نکال دیا جائے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ جس علاقے میں آپ ہجرت کر کے جائیں گے اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تبلیغ کریں، مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے، اور پھر وہ ہم کفار کو جو ہے وہ دوبارہ آ کر زیر لگی کر لیں۔ لیکن جو تیسری بات تھی آپ کو قتل کر دیں، اس بات کو جو ہے کفار نے قبول کر لیا، اور پھر اسی کے مطابق جو ہے پھر تدبیر اختیار کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ تمام قبائل کے جو چیدہ لوگ، بہادر اور جنگجو لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں اور یکبارگی یعنی ایک ہی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کر دیا جائے، تاکہ بنو ہاشم جو ہے کسی سے بدلہ نہ لے سکے۔ تو یہاں پر کفار بھی تدبیر کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ تدبیر کی ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے چلیں، مدینے کی طرف ہجرت کریں۔ آپ نے حضرت علی کو اپنی جگہ جو ہے وہ بستر میں سلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکر پھینکے، مٹی پھینکی کفار کی آنکھوں میں، جس کی وجہ سے وہ لوگ اندھے ہو گئے، اور آپ کو بخیریت جو ہے وہ مدینے کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ہاں، یہاں پر کفار کا ایک اور عمل بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سن لیا، اور یہ ہم بھی چاہیں تو اس کی مثل جو ہے وہ ہم بیان کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس جیسے واقعات، اس طرح کی حکایتیں جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ ان ہاد یہ کیا ہے؟ یہ تو پرانے وقتوں کی حکایتیں ہیں، پرانے لوگوں کی قصے کہانی ہے۔ کبھی قوم سبا بیان ہو رہی ہے، قوم آل فرعون کا قصہ آ رہا ہے، یا قوم عاد کا آ رہا ہے، یعنی مختلف قصے بیان ہو رہے ہیں، تو ہم بھی پچھلے قصے اٹھاتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں، ہمیں تو اللہ کا کلام نہیں لگ رہا۔ اور اس چیز کو آگے جو ہے انہوں نے بیان کیا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ کلام آپ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، تو پھر اس کی حقانیت کو جانچنے کے لیے، اس کے پرکھنے کے لیے ہم پر جو ہے آسمان سے پتھر کی بارش کر دیں۔ آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی، ہم سمجھ آئیں گے کہ واقعی آپ کی طرف سے ایک سچی کتاب ہے، برحق کتاب ہے۔ یا پھر اگر آسمان سے پتھر نہیں برسانے تو پھر ہم پر کوئی اور دردناک عذاب جو ہے وہ بھیج دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیٹا ایک ضابطہ بیان کیا ہے، جو کہ ہمارا شارٹ کویسچن نمبر 3 بھی بنے گا، کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا۔ اس کا آنسر یہاں پر بتایا گیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ آپ ان میں موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، یا پھر ان میں کچھ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے۔ اٹ مین کہ یہاں پر جو عذاب کرنے کے، عذاب نہ آنے کے قاعدہ بیان کیا گیا وہ ہے 2۔ نمبر 1 کہ نبی موجود ہو، یعنی نبی کی موجودگی، اور دوسرا استغفار، کہ جب تک کسی قوم میں نبی موجود ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل نہیں کریں گے،
اور اسی طریقے سے اگر لوگ استغفار کر رہے ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرے گا. جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو نبی کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آگے ایک اور کفار کا ترجمہ لا رہا ہے کہ وما لکم الا یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءہ ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون. کہ اب ان کے لیے کون سی ایسی وجہ رہ گئی کہ جس پر اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کر گئے ہیں مکہ سے مدینہ, تو مکہ والوں پہ اب عذاب نہ آنے کی کون سی وجہ رہ گئی. اور اسی طریقے سے ان لوگوں کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں اور وہ اس کے ولی بنے بیٹھے ہیں. اور اسی طرح کہا کہ اس کے متولی جو ہیں وہ تو صرف مسلمان ہی ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. اور اسی طرح ایک اور ترجمہ کفار کا وما کان صلاتہم عند البیت الا مقام و تسدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. کہ ان کی نمازیں یعنی کفار کی نمازیں یہاں پر کیا ہے, مقام اور تسدیہ. مقام کرتے ہیں بیٹا, مقام کرتے ہیں سیٹیاں بجانا, اور تسدیہ کہتے ہیں تالیاں بجانا. کہ کفار شور مچاتے ہیں, دوسرے معنی میں شور مچاتے ہیں سیٹیاں بجا کر, تالیاں بجا کر, تاکہ مسلمان جو ان کی عبادت میں خلل آتا رہے اور وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت نہ کر سکے. تو یہاں پر بتایا کہ جو تم اعمال کرتے ہو اس کے بدلے میں تم عذاب چکو. اور اگلی آیت ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم, کہ یہ لوگ یعنی کافر لوگ جو ہیں وہ اپنے مال کو, مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکنے کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں. تو یہ مزید مال خرچ کرتے رہیں گے, لیکن ان کا یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے کیا ہوگا, ثم تکون علیہم حسرہ, ان کے لیے یہ باعث حسرت ہوگا, ثم یغلبون, اور وہ مغلوب ہو جائیں گے. اور یہ لوگ کافر ہیں جو کہ جہنم میں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اور آخری آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان طیب لوگوں کو یعنی پاکیزہ لوگوں کو, مسلمانوں کو کفار سے الگ کر دے گا قیامت کے دن, اور پھر ان کفار کو ایک ڈھیر کی صورت میں, جس طریقے سے آپ نے دیکھا وہ گوداموں میں بوریاں جو ہے وہ گندم کی, چینی کی, آٹے کی ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے, ڈھیر بنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے کفار کو, خبیث لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, اور پھر ان کو اکٹھے ہی ایک بارگی جہنم میں جو ہے وہ فَجَعَلَهُ فِي جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اولئک هم الخاسرون, اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. بیٹا اس میں 3 شارٹ کوئسچن ہے, یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں. اور اسی طرح یہاں پر جو الفاظ معنی دیے ہیں ان میں سے بھی الفاظ معنی آتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.